अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत करने के सफ़र के दौरान पेश आने वाला एक हैरतनाक, पुरअसरार और सच्चा किस्सा। ये वाक़या जब भी मेरे दिमाग की स्क्रीन में उभरता है तो मेरी तमाम तर तवज्जो अपनी ओर खींचकर मुझे गिरदो पेश से बेगाना सा कर देता है। आज भी दिमाग की स्क्रीन पर वो मंजर चलने लगते हैं तो दिलो दिमाग सुन हो जाते हैं। इर्द गिर्द अंधेरा सा फैलने लगता है, हर मंजर धुंधला जाता है और आंखें सिर्फ वही मनाजिर देखने लगती हैं और कानों में वही आवाज़ें उभरने लगती हैं। तक़सीम हिंद का ऐलान होते ही फसादात का एक ऐसा तूफ़ान बरपा हुआ कि जिसका तस्वुर किसी के जहन ने भूल कर भी नहीं किया होगा। हर सिमत चीखो पुकार, कत्लो गारत, लड़ाई झगड़े, जुल्मो बर्बरियत का ऐसा मैदान गर्म हो गया कि बग़ैर तलवार और नेज़ों के गोया जंग शुरू हो गई थी। कहीं किसी के सर से जुदा तन अपनी बेबसी पर मातम करते हुए बिखरे मिलते, तो कहीं पाक दामन बीबियों की बेहुरमती करके इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया जाता। नदी नालों में लाशें तैरती मिलती। वो बापर्दा औरतें जिन पर किसी गैर की नज़र न पड़ी थी, आज वो बेगोरो कफन नदी नालों में मिलती। जुल्म तशद्दुद का ऐसा बाजार गरम देखकर तो अक्सर बाइज्जत ख़ानदान और घरानों ने खौफ व दहशत के मारे हिजरत करने का इरादा ही बदल डाला। वो तो अपने घरों में यूं कैद हो गए जैसे कैदी हों, जिन्हें बाहर निकलने के जुर्म में सजाए मौत दी जाएगी और जान के साथ इज्जत व आबरू को भी तार तार कर दिया जाएगा। अम्मा, भूख लगी है। घर में कई दिनों से कैदी बने बच्चे भूख के मारे बिलबिला उठे थे। वो कोई जानवर तो थे नहीं जिन्हें थोड़ा सा दाना दुनका देकर दड़बों में घुसा दिया जाता और वो खामोशी से पड़े रहें, शोरगुल भी ना करें। बना रही हूं ना चावल। चावलों के कनस्तर में आखिरी 2 मुट्ठियां बची थीं। पकाने वाला हाथ ये सोचकर लरज रहे थे कि इस वक्त तो वो अपने कुंबे का पेट भर लेंगे। अगर रात को पेट पर पत्थर बांधकर भी गुजारा करना पड़ा तो फिर अगला दिन और अगली सुबह खाने का क्या होगा? परेशानी थी कि बार बार आंखों में पानी की सूरत जमा हो रही थी। अम्मा, आखिर हम कब इस कैद से आज़ाद होकर अपने नए वतन जा सकेंगे? मैं जो बच्चों में सबसे बड़ी थी, उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी। पिछले 3 हफ्तों से अपने घर में कैदी बने आजिज़ सी आ गई थी। जब से ऐलान सुना था कि मुसलमानों का अब अलग नया वतन होगा, कितनी खुशी हुई थी और इस खुशी ने तो मुझ समेत घर के सारे बच्चों को दीवाना कर दिया था। हमारा नया वतन, हमारा नया घर। खुशी से हम रेडियो से उभरती आवाज़ों से ऐलान सुनकर झूम उठते थे। बस जल्दी जल्दी सब बच्चे अपना सामान बांधना शुरू कर दें। ये मेरी दादी थी जो कि ऐलान सुनते ही नम आंखों के साथ अल्लाह के हजूर सरबसजूद हो गई थी। दादी के हुक्म पर सब बच्चे खुशी खुशी सामान बांधने लगे तो घर की खवातीन सफ़र के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करने लगी, क्योंकि अब्बा ने कह दिया था कि आज ही रातों रात हमें यहाँ से निकलना है। हालात इस कदर संगीन और कशीदा चल रहे थे कि मुसलमान चोरों की तरह छुप छुपा कर रात को रवानगी के लिए निकलते थे, क्योंकि दिन की रोशनी में ना तो इनकी जानें महफूज थीं और ना ही इज्जतें। अब्बा ने हम सब बच्चियों को हुक्म दे रखा था कि जान भले जाए मगर इज्जतों पर आंच ना आने देना। इन्हीं खतरात के पेश नज़र अब्बा ने तेज धार खंजर घर की हर लड़की को एहतियातन साथ रखने की हदायत कर दी और साथ ही ये हुक्म दे दिया था कि अगर कोई दरिंदा तुम्हारी तरफ बढ़े तो उसकी जान ले लेना और अगर ना ले सको तो फिर अपने हाथों अपनी ही जान ले लेना, मगर इज्जत पे कोई हरफ आने नहीं देना। अब्बा के फैसले पर दादा जान, ताया अबू और चचा जान सब मुत्तफिक थे। हमारा सैयद घराना था जिसने ज़माने में हमेशा इज्जत और एहतराम पाया था। मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू भी सादात को झुककर सलाम करने पर मजबूर थे। कभी भी मैली आंख से देखने की किसी ने जुर्रत नहीं की थी, मगर जैसे ही तक़सीम हिंद का ऐलान हुआ तो सारे हिंदू तो जैसे मुसलमानों के खून के प्यासे हो गए। सारा भाईचारा मोहब्बत ना जाने कहाँ जा सोई थी। अब तो उन पर मुसलमानों की जान लेना लाजिम हो गया था। हम जो जाने की तैयारियों में मगन थे कि होलनाक आवाज़ें और बैन हमारे घर के दरोबाम हिला गए। दादा जान, अब्बा जान, ताया अबू और चचा जान की खून में लत पत लाशें हमारे सामने थीं।
ظالم اور درندہ صفت ہندوؤں نے ہمارے گھر کے چاروں ستون گرا کر ہمارے گھر کو تو جیسے تہو بالا کر دیا تھا۔ وہ چاروں اسی مذہبی تحریک کے روح رواں تھے جنہوں نے سب سے زیادہ پاکستان کے قیام کی حمایت کی تھی، اور یہ حمایت ہی ہمیں اتنی مہنگی پڑی کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ہمارے گھر کے چاروں مرد چاروں ستون گر چکے تھے جن پر ہمارے گھر کی عمارت مضبوطی سے کھڑی تھی۔ اس ہولناک حادثے نے گھر کے ہر فرد کی ہنسی چھین لی تھی۔ سب ایک دوسرے سے منہ چھپائے غم و عالم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ گھر میں اب صرف عورتیں تھیں اور بس گھر کا ایک واحد مرد صرف میرا بھائی بچا تھا جو اس وقت 18 سال کا تھا۔ خواتین گھر کے سب مردوں کے اکٹھے جنازے دیکھ کر اتنی خوفزدہ ہوئیں کہ بھائی کا گھر سے نکلنا بالکل بند کر دیا۔ باہر کے کام تو مرد کرتے تھے، مگر اب جان کی حفاظت کے پیش نظر بھائی پر باہر نکلنے پر پابندی لگا دی، بلکہ خود بھی سب گھر کی چار دیواری کے اندر قید ہو گئی تھی۔ بس بیٹا، جب اللہ چاہے گا ہم اس قید سے آزاد ہو جائیں گے، پھر ہم بھی اپنے نئے وطن جائیں گے۔ اماں بھوک سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ گھر کا بچا کچا راشن بھی ختم ہو چکا تھا، کیونکہ نہ تو اب گھر میں کوئی کمانے والا تھا اور نہ ہی آمدنی کا کوئی ذریعہ۔ سب کچھ یوں اچانک سے ہو گیا تھا کہ ابھی تک ہر کوئی سکتے کسی کیفیت میں تھا۔ بس کچھ دیر میں ہی چاول ابلنے والے ہیں۔ اماں ہر 2 منٹ بعد بچوں کو حوصلہ تسلی دے کر ٹال دیتی۔ مجھے ان کا ٹالنا عجیب سا لگ رہا تھا، کیونکہ چاول پچھلے 1 گھنٹے سے ابلنے پر ہی نہیں آ رہے تھے۔ اماں بار بار ہانڈی کا ڈھکن اٹھاتی، اندر جھانکتی، ڈوئی گھماتی، ہتھیلی پر پانی کا قطرہ ٹپکا کر ذائقہ چکھتی اور دوبارہ سے ڈھانپ دیتی۔ اماں، کھانے کی پلیٹیں نکال لوں؟ بھوک نے اب بے قرار کر ڈالا تو میں بار بار یہی سوال پوچھتی۔ ابھی ٹھہرو بیٹا، جب میں کہوں گی تب۔ اماں جواب دیتے ہوئے ہر بار نظریں چرا جاتی۔ مغرب کا وقت ہو گیا تھا، مگر چاول ابھی بھی نہ بنے تھے۔ کئی بچے تو روتے بلکتے سو گئے تھے اور کئی ظالم بھوک سے پنجے لڑا کر گویا نیند کو پچھاڑ رہے تھے۔ بس میں نماز پڑھ لوں تو کھانا نکالتی ہوں، اماں نے یہ کہا اور وہیں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ مجھے اماں کا عمل بہت عجیب لگا تھا، کیونکہ آج سے پہلے تو اماں نے چولہے کے قریب کبھی نماز نہ پڑھی تھی۔ مجھے لگا کہ آج یہاں نماز پڑھنا تو صرف بہانہ ہے۔ اماں شاید ہنڈیا کا راز چھپانے کے لیے ایسا کر رہی تھی۔ میرے دل نے تجسس پر اکسایا تو اماں کے سجدے میں جانے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ہنڈیا کی طرف بڑھی۔ اماں سجدے بہت طویل کرتی تھی۔ میں نے چپکے سے ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں خالی کھولتا پانی دیکھ کر میرا اپنا دل ڈوبنے لگا۔ ہنڈیا کا راز میرے ہاتھ آ چکا تھا، جو کہ خالی تھی۔ اماں پچھلے 4 گھنٹوں سے پانی میں نمک ڈال کر ابال رہی تھی اور بار بار پانی ہتھیلی پر ڈال کر چکھتی کہ جیسے بس کھانا تیار ہونے ہی والا ہے۔ میرا دل اتنا بوجھل ہوا کہ آنکھوں میں آنسو لیے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ گھر کا سارا راشن ختم ہو گیا تھا۔ گھر سے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ باہر ننگی تلواریں اور خنجر لیے درندہ صفت ہندو منڈلا رہے تھے کہ یہاں کوئی باہر نکلے اور اس کی گردن اڑا دی جائے۔ میرا بھائی بہت بار گھر کی خواتین سے الجھ چکا تھا۔ آخر کب تک ہم یوں بھوکے پیاسے قید رہیں گے؟ غم و غصے سے اس کا برا حال تھا۔ بھوک برداشت کرتے کرتے اور ہمیں بھوکا دیکھ کر وہ پھٹ پڑا۔ پہلے تمہارے بڑوں کو کھو دیا ہے، اب تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں ہم میں۔ ہر بار گھر کی عورتیں اس کے بڑھتے قدموں کو روک دیتی، کیونکہ وہ اگر باہر جاتا تو زندہ ہرگز واپس نہ آتا۔ خاندان کا یہ آخری چراغ بھی ظالموں کے ہاتھوں بجھ سکتا تھا۔ میں خاموشی سے آنسو بہاتے پتھرائی آنکھوں سے اماں کو دیکھ رہی تھی، جو سلام پھیر کر بس یہی کہتی، بس 2 رکعت اور ادا کر لوں، پھر جب کہوں گی تو پلیٹیں نکال لینا۔ اماں نظریں ملائے بغیر کہتی اور نماز کی نیت باندھ لیتی۔ نہ جانے اماں کون سی نمازیں ادا کر رہی تھی، اور شاید اماں کا پیٹ نمازوں سے ہی بھر رہا تھا۔ میری آنکھوں سے گرم پانی نکلا۔ جس ہنڈیا کا اپنا پیٹ خالی تھا، وہ بھلا ہمارا پیٹ کیا بھرے گی؟ ایک تو شدید بھوک اور دوسری طرف حالات کی سنگینی کا دکھ۔ دل خون کے آنسو رونے لگا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ہر بات کی پرواہ کیے بغیر چادر اوڑھوں اور باہر نکل جاؤں، پھر چاہے بھیک مانگ کر بھی گھر والوں کے لیے کھانا لانا پڑے لے آؤں گی، مگر میں جانتی تھی کہ یہ عمل بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ مجھ بھوکی فقیرنی کو کھانا تو ملے گا نہیں، ہاں البتہ واپسی پر اپنی عزت کی ردا ضرور درندوں کے ہاتھوں تار تار کرواؤں گی۔
یا اللہ تیرے نام پر کھلا دینے والوں کا یہ حال۔ پریشانی نے اتنا نڈھال کیا کہ ہر کمزور انسان کی طرح میری زبان پر بھی شکوہ آ گیا۔ یا اللہ ہمارے خاندان نے ہمیشہ کھلے دل اور کھلے ہاتھ سے اللہ کے نام پر خرچ کیا تھا۔ کوئی سائل، کوئی بھوکا ہمارے در سے خالی ہاتھ نہ گیا تھا۔ ابھی آنسو بہاتی اپنے رب سے میں شکوہ کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک سنائی دی۔ نہ جانے کیوں مجھے دستک کا انداز بہت دھیما اور رازدارانہ سا محسوس ہوا۔ اس وقت گہری شام ہو چکی تھی۔ گھر والوں کا حکم تھا کہ اس وقت کوئی بھی دروازے پر دستک دے دروازہ ہرگز نہ کھولو۔ آنسو صاف کرتے ہوئے میں نے اماں کو دیکھا جو نماز میں مشغول تھیں۔ دوسری نگاہ میں نے برآمدے میں تخت پر نماز پڑھتی دادی پر ڈالی جو گرد و پیش سے بیگانہ محویت سے عبادت میں مصروف تھیں۔ مطلب اس دستک پر کوئی بھی متوجہ نہ ہوا تھا۔ تو کیا یہ دستک صرف میں نے سنی تھی؟ میں جہاں دستک پر حیرت زدہ تھی وہیں ایک خوفناک احساس نے بھی آ گھیرا تھا کہ اس وقت شام کے اندھیرے میں کون آیا ہے، کون ہمارے دروازے پر بے خوف و خطر کھڑا ہے جس کو کسی ظالم نے اپنے ظلم کا نشانہ نہیں بنایا۔ ان دنوں میں تو حالات کی ستم ظریفی کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کے گھر کے دروازے کے باہر کوئی مسلمان کھڑا بھی ظالموں کو نظر آتا تو اگلے لمحے اس کا یہ حال ہوتا کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہتا تھا۔ ابھی اسی پریشانی میں گھری تھی کہ دروازے کے پاس کھڑا شخص کوئی مہربان ہے یا کوئی مصیبت۔ اسی دوران دوبارہ دستک سنائی دی۔ دستک کا انداز پھر قدرے گوشیانہ تھا۔ میری نگاہیں دوبارہ بے اختیار اماں اور دادی کی طرف اٹھی جو طویل سجدوں میں مشغول تھیں۔ نہ جانے کس مٹی کی یہ سب بنی تھی کہ اتنی بھوک میں بھی عبادت کیے جا رہی تھی۔ نفرت سے ایک نظر خالی ہنڈیا پر ڈالتے ہوئے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے دروازے تک پہنچتے دوبارہ دستک ہو گئی۔ کون ہے؟ اس زمانے میں بنا پوچھے دروازہ کھولنے کی ہرگز اجازت نہ تھی۔ کیا پتہ باہر کون کھڑا ہو اور دروازہ کھولتے ہی حملہ آور ہو جائیں۔ میرے سوال پر خاموشی چھائے رہی، مطلب کہ باہر سے کوئی جواب نہ آیا تھا۔ چند لمحے گزرے کہ دوبارہ دستک ہوئی جو کہ کافی نرم ہاتھوں سے کی جا رہی تھی۔ میں جو جانے کے لیے مڑی کہ دوبارہ ہی سے رک گئی۔ کون ہے؟ میں نے اماں اور دادی کی وجہ سے آواز قدرے دھیمی رکھی۔ وہ دونوں تو کیا گھر کے باقی لوگ بھی یوں لا تعلق سے تھے جیسے انہوں نے دستک کی آواز سنی ہی نہ ہو۔ میں جانتی تھی کہ اگر باقی کسی نے دستک کی آواز سنی تو وہ یہی کہیں گے، چھوڑو، دفع کرو، پوچھو بھی مت۔ میرے دوبارہ پوچھنے پر بھی خاموشی چھائی رہی تو میں نے دروازے کے چھوٹے سے سوراخ سے جو چنے کے دانے کے برابر تھا، یہ سوراخ میرے بھائی نے احتیاطاً بنوایا تھا کہ باہر کھڑا شخص نظر آ سکے، مگر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اب میرا دل خوف اور دہشت سے دھڑکنے لگا کہ ضرور باہر کھڑا شخص دشمن ہے جو گھات لگائے بیٹھا ہے کہ دروازہ کھلے اور وہ گھر کے باقی افراد کو بھی موت کے گھاٹ اتار دے۔ دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں سے میں نے اپنی چادر اچھی طرح سے لپیٹی، چپل اتاری، دھیرے دھیرے ہولے ہولے دروازے سے ملحقہ زینے پر چڑھنے لگی کیونکہ وہاں سے جھانک کر صاف اندازہ ہو سکتا تھا کہ باہر کون کھڑا ہے۔ جب میں نے جھانکا تو حیران رہ گئی، یہ تو چھوٹی سی بچی تھی جو بمشکل 7-8 سال کی تھی۔ سفید شلوار قمیض کے ساتھ سیاہ رنگ کا دوپٹہ اوڑھے وہ اکیلی کھڑی تھی۔ باہر مکمل سناٹا تھا۔ اسے یوں تنہا کھڑا دیکھ کر میرا دل لرز کر رہ گیا۔ وہ بچی تو حلیے سے مسلمان لگ رہی تھی۔ میں یہ سوچتی ہوئی نیچے بھاگی اور بلا خوف و خطر دروازہ کھول دیا۔ میرے دل میں اس وقت صرف یہ خیال تھا کہ یہ بچی یا اس کے گھر والے ضرور مصیبت میں تھے اور وہ مدد مانگنے ہمارے گھر آئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ جن کے ہاں مدد مانگنے آئی وہ اب خود مفلس اور بےکس اور مجبور ہو گئے تھے۔ کون ہو تم گڑیا؟ وہ بے حد خوبصورت بچی تھی، رتابہ۔ وہ خوبصورت آواز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ میں اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد کے تمام لوگوں کو بھی اچھی طرح سے جانتے تھے، یہ نہ جانے کن کی بچی تھی۔ اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی اور چہرے پر بے انتہا معصومیت۔ باجی، میں آپ سب گھر والوں کے لیے کھانا لائی ہوں۔ اس نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں میں مٹی کے 2 درمیانے سائز کی ہانڈیاں پکڑ رکھی تھیں جو ایک دوسرے کے اوپر رکھی تھیں۔ وہ انہیں یوں پکڑے کھڑی تھی جیسے چھوٹے چھوٹے 2 پیالے اٹھا رکھے ہوں۔ کھانا؟
उन हांडियों से उठती इश्तिहा अंगेज खुशबू ने मेरी तो भूख चमका दी, मगर मैं डर रही थी क्योंकि पहली बार मैंने उस बच्ची को मोहल्ले में देखा था। वो मेरे लिए अनजान थी, जबकि खाली पेट की ये हालत थी कि झट से वो हांडियां पकड़ूं और खाने पर टूट पड़ूं। आप सब घर वाले काफी दिनों से भूखे हैं ना, इसलिए मेरे घर वालों ने आपके लिए ये तोहफा भेजा है। अंधेरी रात में वो छोटी सी बच्ची यूं तन्हा हांडियां पकड़कर खड़ी थी, जो कि मेरे लिए तो हैरतनाक बात ही थी। अब दूसरी ये कि इसके घर वालों को ये भी पता था कि पिछले काफी दिनों से हम भूखे हैं, और ये हकीकत सिर्फ हम और हमारा खुदा जानता था। आखिर ये तीसरा कौन था जो इस राज से वाकिफ था? मैंने जरा हिचकिचाते हुए आगे हाथ बढ़ाया ताकि हांडियां पकड़ लूं, मगर उसने हाथ परे कर लिए। ये बहुत गर्म है बाजी, आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, आप किसी कपड़े की मदद से पकड़ें। पहले तो मैं इस बात पर हैरान हुई कि भला ये क्या मंतक हुई। खुद तो दोनों हांडियां छोटी सी बच्ची ने अपने हाथों में पकड़ी हुई हैं और मुझे कपड़ा लाने को कहती है। खैर, मैंने हांडियों को अपनी मोटी चादर से पकड़ा तो मुझे इंकशाफ हुआ वो तो खासी गर्म है, जैसे अभी अभी आग से उतारी हैं। वो खाना इतना मज़ेदार था कि आज से पहले हमने कभी इतना लजीज खाना नहीं खाया था, और मिकदार में भी अच्छा खासा था। हम सब ने खूब सेर होकर खाया। इसके बाद ये मामूल बन गया कि हर शाम वो यूं ही खाना लाने लगी, गोया कि हमारे खाने की जिम्मेदारी रताबा के घर वालों ने उठा ली थी। वो रोज़ शाम को नमाज मगरिब के बाद खाना लाने लगी। अभी तक सिर्फ मेरा ही उससे सामना हुआ था। घर के किसी भी फर्द ने ना तो रताबा को देखा था और ना ही वो अंदर आती थी। जब मैं उसे अंदर आने का कहती तो वो मायने खेज अंदाज से इनकार कर देती। सच कहूँ तो पहली नज़र में ही वो बच्ची मुझे अपनी ज़ात में इसरार समोए हुए लगी थी। दूसरी बात जो बहुत ख़ास थी कि एक छोटी सी बच्ची 2 भारी हांडियां पकड़े हुए आती थी, यूं जैसे ना तो उनका कोई वज़न हो और ना ही बोझ, और ना ही वो रताबा के हाथों को जलाती हूँ। इसके अलावा वो खाना मेरे हवाले करके यूं चिश्मे ज़तन में गायब हो जाती थी कि दूर तक उसका कोई अता पता ना होता, यूं जैसे चल कर नहीं उड़कर गायब हुई हो। अगले रोज़ जुमेरात थी। मुझे रताबा का बेचैनी से इंतज़ार था। ना सिर्फ मुझे बल्कि सारे घर वालों को उस मेहरबान बच्ची का इंतज़ार था जिसके घर वालों के हुस्न अमल से हमारी सांसें चल रही थीं, क्योंकि इस कैद में हम जालिमों से तो बच भी जाते, मगर भूख से तो हम यकीनन मर जाते। आज सबको उसे देखने का बहुत शौक था। मखसूस वक्त पर दस्तक हुई। उसकी आमद नमाज मगरिब के बाद हुआ करती थी, मगर आज दस्तक का अंदाज वाज़े तौर पर मुख्तलिफ था। दस्तक में अब वो नरमी ना थी। आज दस्तक की आवाज़ मेरे अलावा घर के बाकी अफराद ने भी सुनी। वाकई इस रोज़ दस्तक देने वाला हाथ किसी और का था। खूबसूरत और चांद से चेहरे वाली औरत, जिसकी उम्र कोई 27-28 साल होगी, सफ़ेद और स्याह रंग के लिबास में वो बेइंतहा पुरवकार मालूम हो रही थी। कौन? अम्मा ने दरवाजे के सुराख से देखा तो घबरा सी गई। बाहर खड़ी खातून उन्हें खौफ में मुब्तला कर गई थी। शायद कि दुश्मन की कोई चाल हो जो हमारे घर का दरवाज़ा खुलवाने के लिए औरत बाहर खड़ी है। मैं हूँ जरजीना, जरताबा की माँ। ये सुनते ही मैं फ़ौरन ही जीने पर चढ़ गई। बाहर देखा तो वाकई कोई औरत जरताबा के साथ खड़ी थी। दरवाज़ा खोलिए, मैं रताबा के साथ खाना लाई हूँ। रताबा के दोनों हाथों में रोज़ की तरह हांडियाँ थीं और औरत के हाथों में बड़े बड़े थाल जो सफ़ेद और नफीस कपड़ों से ढके हुए थे। मैं तेज़ी से भागती हुई आई और अम्मी ने दरवाज़ा खोल दिया। आज हमारे यहाँ कुरान ख्वानी थी। आज भी खाना बहुत गर्म था, मगर वो दोनों माँ बेटी आराम से गर्म खाना पकड़े खड़ी थी और हम घर वालों ने कपड़ों की मदद से खाना पकड़ा। थाल भी मीठे और नमकीन मज़ेदार चावलों से भरे थे। वाकई वो लोग बेहद सखी और फराग दिल थे। अरे इतने सब की क्या ज़रूरत थी? दादी और ताई तो परेशान सी हो गई थी। दरअसल दोनों परेशान इसलिए हुई थी कि जब किसी से इतना लिया जाए तो लौटाना भी पड़ता है, और हम तो हालात के मारे इनके एहसानों तले दबे थे। इनके एहसानों का बदला कैसे दे सकते थे? भाई आपने बहुत तकलीफ़ की, आप अंदर आइए ना। वो दोनों अंदर आ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो हमारे मोहसिन हैं। अरे ये कहकर तो आप हमें गुनहगार कर रही हैं। हम आपके घराने पर एहसान करें, हमारी कहाँ इतनी औकात।
ان کے اعلیٰ درجے کی سخاوت اور انتہا کی عاجزی پر تو ہم سب حیران رہ گئے۔ ہم تو آپ کے غلام ہیں، بس جو ہم آپ کو بھیجتے ہیں اس کو تحفہ سمجھ کر قبول کر لیا کریں۔ ابھی ہم ان کی عاجزی اور انکساری پر ہی حیران تھے کہ انہوں نے غلام کہہ کر تو ہمیں حیرت میں ڈال دیا۔ نہ جانے وہ کس تناظر سے اپنے آپ کو ہمارا غلام کہہ رہی تھی۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف رتابہ کو بتا دیا کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ سخت مشکل میں ہے۔ ہم تو رتابہ اور اس کے گھر والوں کو نہیں جانتے تھے، مگر وہ پتہ نہیں کیسے ہمیں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس بات کا جواب تو ہمیں وقت آنے پر ہی ملنا تھا۔ وہ بہت خوش اخلاقی سے ہم سب سے باتیں کرتی رہیں، اور پھر عشاء کا وقت ہوا تو اٹھ کھڑی ہوئیں اور باری باری مجھ سمیت سب خواتین کے ہاتھ پکڑ کر ادب سے بوسہ دیا اور پھر آنکھوں سے لگایا۔ ان کی دیکھا دیکھی رتابہ نے بھی یہی عمل دہرایا۔ زرجینہ نے جب میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے ان کا ہاتھ انتہائی گرم لگا کہ جیسے انہیں بخار ہو۔ آپ کو بخار ہے آنٹی؟ نہیں تو، وہ ہولے سے مسکرائیں۔ اس لمحے ان کی خوبصورت اور چمکتی آنکھیں مجھے بہت گہری سی لگیں اور ان کی گہرائی مجھے خوفزدہ کر گئی۔ پہلے رتابہ اور اب زرجینہ میرے دل و دماغ کو تجسس پر اکسانے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں انہوں نے ہمارے گھرانے کو آقا کے منصب پر بٹھا لیا تھا۔ ان کے ادب و آداب کا یہ عالم تھا کہ وہ کبھی بھی ہمارے برابر نہ بیٹھتی تھیں، ہمیشہ زمین پر بیٹھا کرتی تھیں۔ سب سے پہلے آپ کے لیے کھانا نکالتی ہوں میں، کیونکہ آپ کے گھرانے کا پہلا حق ہے۔ وہ عقیدت و احترام میں ڈوبے الفاظ میں اکثر اپنے جذبات کا اظہار کرتی۔ ایک بات جو مجھے شدید حیران کرتی تھی وہ یہ کہ اس زمانے میں جب مسلمان عورتوں کا نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، وہاں رتابہ اور زرجینہ کتنی بے خوف ہو کر آتی جاتی تھیں جیسے انہیں کسی سے بھی خطرہ نہ ہو یا پھر وہ عام عورتیں ہی نہ ہوں۔ بہت بار دل چاہا کہ زرجینہ آنٹی اور رتابہ سے اس بارے میں بات کروں، مگر اماں کے نزدیک میرے یہ سوال انتہائی بے تکے تھے۔ سر شام سے ہی میرے پیٹ میں بہت درد تھا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا کم ہونے کی بجائے میرے پیٹ کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ مغرب کا وقت ہو چلا تھا۔ معمول کے مطابق زرجینہ آنٹی اور رتابہ کھانے کے ساتھ آ پہنچی۔ طبیعت خراب ہے آپ کی؟ ہاں، میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ میں تو درد سے لوٹ پوٹ ہو جا رہی تھی۔ پورا گھر میری حالت پر پریشان تھا۔ گھر میں نہ تو کوئی دوا تھی اور نہ ہی ڈاکٹر کے پاس جایا جا سکتا تھا، کیونکہ باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ بھائی نے بہت بار کہا کہ ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، مگر سب منع کر دیتے۔ تو ٹھیک ہے، مر جائے گی تو تب بھی نہ بتانا، کیونکہ جب یہ مر جائے گی نا تو ہم مسلمانوں کو اسے دفنانے کی اجازت بھی نہیں ملے گی۔ بھائی خود کو انتہائی بے بس محسوس کر کے تلخ لہجے میں بولے جا رہا تھا۔ دوا لی؟ زرجینہ کی گہری آنکھوں میں دیکھنے سے میں اعتراض برتتی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں میرے لیے بہت فکر تھی۔ نہیں، میں نے دوا نہیں لی۔ کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جانے کے لیے باہر نکلنا پڑے گا نا، اور باہر نکلنا۔ ادھورا جملہ چھوڑ کر میں درد سے دوہری ہونے لگی تھی۔ میری ادھوری بات کا مفہوم وہ جان گئی تھی۔ اٹھو، میرے ساتھ چلو، وہ مضبوط لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی کہ میں درد کو بھول کر انہیں حیرت سے دیکھنے لگی۔ گھر کی سب خواتین اس بات پر مضطرب ہو گئیں۔ اس وقت زرجینہ؟ صبح سے شہر میں فسادات ہو رہے ہیں، مسلمانوں کا باہر نکلنا تو دور کی بات، گھر سے باہر سر نکال کر دیکھنا بھی گویا موت کو گلے لگانے کے برابر ہے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اور پھر زرجینہ نے رتابہ کو کہا کہ اپنے بابا جان کو بلا لے۔ زرجینہ کے مطابق اس کا شوہر کوچوان تھا۔ یہ بات بھی خاصی حیران کن تھی کہ ایک کوچوان کے گھر سے روز اتنا شاندار اور پرتکلف کھانا آتا تھا کہ جیسے وہ شہر کا کوئی نواب یا رئیس ہو۔ کوچوان اپنا تانگا لے کر یوں آن پہنچا جیسے رتابہ نے اسے اڑ کر پیغام پہنچایا تھا۔ 35 سال کا بھرپور مرد جس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور چہرے کو چادر سے قدرے چھپا رکھا تھا، مگر جتنا چہرہ میں دیکھ پائی تھی اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ مرد انتہائی خوبرو ہے، یعنی زرجینہ اور اس کے شوہر لقمان کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی تھی۔ زرجینہ نے مجھے گود میں اٹھا کر یوں تانگے میں بٹھایا جیسے میں 15 سالہ لڑکی نہیں 5 سال کی بچی ہوں۔ زرجینہ کا گھرانہ ہمارا محسن تھا، مگر اماں کا دل پھر بھی لرز رہا تھا مجھے ان کے ساتھ اکیلے بھیجنے پہ۔ اس طرح کریں، آپ جمیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ پتہ نہیں کیسے زرجینہ کو اماں کے دل کی بات معلوم ہو گئی۔
سب نے میری حالت دیکھ کر مجھے جانے کی اجازت تو دے دی، مگر ان کی وحشت بھری آنکھیں بتا رہی تھیں کہ سب خوفزدہ تھے کہ نہ جانے کون سی نئی مصیبت ٹوٹنے والی ہے۔ ڈاکٹر کا کلینک کافی دور تھا۔ جمیل بھائی کا خیال تھا کہ راستے میں حکیم کی دکان سے دوا لے لی جائے، سو انہوں نے کوچوان لقمان کو مشورہ دیا، نہیں، حکیم کی دکان پر ہم اس وقت نہیں جائیں گے، کیونکہ وہاں جانا اس وقت خطرے سے خالی نہیں۔ مطلب؟ تمہیں مطلب صبح پتہ چل جائے گا جمیل، کوچوان نے بھائی کو جواب دیا۔ درد سے تڑپتے ہوئے بھی میں نے کوچوان لقمان کی بات دماغ کے صندوق میں محفوظ کر لی تھی۔ آنکھیں بند کیے پیٹ کو ہاتھ سے دباتے ہوئے میرا سر زرجینہ کی گود میں تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے تانگا چل نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے۔ میں ویسے بھی حیران تھی کہ اس وقت فسادات عروج پر ہیں، مگر یوں لگ رہا ہے جیسے کسی نے ہمیں ابھی تک دیکھا ہی نہیں۔ ڈاکٹر سے دوا لی، فیس بھی زرجینہ نے ادا کی، مجھے درد سے آرام مل گیا۔ کوچوان نے ہمیں باحفاظت گھر پہنچایا تو سب نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ یہ بھی کسی کرشمے سے کم نہ تھا۔ ہاں، صبح ضرور ہمیں اطلاع ملی کہ ہمارے علاقے کا حکیم جو مسلمان تھا وہ رات کو فسادات کے دوران شہید کر دیا گیا تھا، جب جمیل بھائی اس کے پاس مجھے لے کر جانا چاہ رہے تھے، مگر کوچوان لقمان نہ مانا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ کوچوان کو کیسے پتا چلا کہ اس وقت حکیم بہت خطرے میں ہے۔ آپ لوگ جلد از جلد یہاں سے چلے جائیں۔ اگلے روز زرجینہ کھانا لے کر آئی تو میری طبیعت کا بھی حال چال پوچھنے لگی۔ میں دوا سے بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ یہ جگہ آپ لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جلد از جلد اپنے نئے وطن چلے جانا ہی آپ تو کیا ہر مسلمان گھرانے کے لیے بہتر ہے۔ بہت بار یہاں سے نکل کر پاکستان جانے کی کوشش کی، مگر دشمنوں نے ہر بار کوشش ناکام بنا دی۔ آپ تو جانتی ہیں کہ ہمارے گھر کے 4 بڑے مرد ان ظالموں کے ظلم و تشدد کا نشانہ بن کر موت کی نیند سو گئے، لیکن اس بار آپ کی کوشش ناکام نہیں ہوگی۔ بس آپ لوگ اپنا سامان باندھیں، کل رات آپ اس خوف و ہراس میں گھری سرزمین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ زرجینہ کے حوصلے اور تسلی کے باوجود ہمارے دل ڈرے ہوئے تھے کہ نہ جانے ہم منزل تک پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں۔ چاقو اور خنجروں سے ہمیں مار کر سزا دی جائے گی، کیا معلوم سب اپنا نیا وطن دیکھ بھی پائیں گے یا نہیں۔ لیکن کوچوان لقمان اپنا تانگا لیے مستعد کھڑا تھا۔ شہر میں فسادات کی وجہ سے جا بجا لاشیں پڑی تھیں، ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ہم تانگے میں ایک دوسرے کے ساتھ لگے بیٹھے خوفزدہ تھے۔ گھوڑے کی ٹاپوں کے ساتھ ساتھ ہمارے دل بھی لرز رہے تھے۔ ہمارا گھر ریلوے اسٹیشن سے کافی دور تھا۔ رات 10 بجے آخری ٹرین آنی تھی۔ اگر یہ بھی نکل جاتی تو بات پھر سے کل پر چلی جاتی، اور پھر کل کس نے دیکھی تھی۔ رک جاؤ، ابھی تانگے نے کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 4-5 شدت پسند ہندو جنہوں نے ہاتھوں میں خنجر اور تلواریں پکڑ رکھی تھیں ہمارے تانگے کو روک لیا۔ یہ سب مسلح ہیں۔ اصل میں ہم سب عورتوں نے چادروں میں اپنے چہرے چھپا رکھے تھے اور رات کا وقت بھی تھا، اس لیے وہ تصدیق کرنا چاہ رہے تھے تاکہ ہمارا بھی حشر نشر باقی مظلوم مسلمانوں کی طرح کر دیں۔ ہاں، یہ سب مسلمان ہیں اور سید گھرانہ ہے ان کا۔ گھوڑے کی باگیں مضبوطی سے پکڑتے ہوئے لقمان سینہ تان کر بولا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ تو یوں بے خوف تھا جیسے اسے موت کا خوف ہی نہ ہو، جبکہ ہم منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کو دبا رہے تھے۔ موت سے پہلے یعنی اپنی عزت کا جنازہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا منظر ہی ہمیں دہلا رہا تھا۔ بھائی، تانگا موڑ لیں، میں نے کانپتی لرزتی آواز میں لقمان سے کہا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، سید گھرانے کی جان اور عزتوں کی حفاظت کا وعدہ میں نے اس ذات سے کر رکھا ہے، میں آپ میں سے کسی کو بھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ لقمان کے جواب پر دل کو ڈھارس تو ملی، مگر موت ابھی بھی سامنے منڈلا رہی تھی۔ بھگوان کی سوگند، کاٹ ڈالوں گا ان سب کو، ان مسلوں کی تو ایسی کی تیسی۔ ایک بکھرا ہوا بھیڑیا خنجر لہراتا ہوا ہماری طرف آیا کہ ہم سب کی چیخیں نکل گئیں۔ ممکن تھا کہ جمیل بھائی غیرت اور جوش میں آ کر کوئی جذباتی قدم اٹھا لیتے، لیکن اگلا لمحہ ہم سب کو حیران کر گیا۔ اس جنونی پاگل ہندو کی فلک شگاف چیخیں فضا میں بلند ہوئیں۔ نہ جانے کیسے اس کو اچانک آگ لگ گئی، نہ جانے یہ اچانک کیا ہوا تھا۔ ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ یکایک میری نظر لقمان پر پڑی۔ وہ ہاتھ کی مٹھی بند کیے نہ جانے کیا پڑھ رہا تھا۔
وہ کیا کر رہا تھا اور کیا پڑھ رہا تھا میں کچھ نہ سمجھ پائی، مگر یہ راز مجھے سمجھ آ گیا کہ آگ کیوں بھڑکی تھی۔ نہ تو آگ آسمان سے برسی، نہ ہی زمین کے سینے سے نکلی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے ہندو آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ لقمان تیزی سے اپنا تانگا بھگانے لگا، یوں جیسے اس پر جنون سوار ہو گیا تھا کہ ہمیں باحفاظت منزل پر پہنچا کر ہی دم لے گا۔ پتہ نہیں کیسے آگ میں جل گئے یہ سارے۔ میرے علاوہ ہر ایک کی زبان پر بس یہی بات تھی، کیونکہ میرے علاوہ لقمان کے پراسرار عمل کو کوئی نہیں دیکھ پایا تھا۔ ابھی تھوڑا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ پھر سے شدت پسند ہندوؤں نے ہمارا راستہ روک لیا تھا۔ وہ تعداد میں 10-12 تھے۔ ان کے ہاتھ میں مشعلیں تھیں جن سے بھڑکتی آگ کے شعلے ان کی دلی نفرتوں کی عکاسی کر رہے تھے۔ بھون ڈالو اس تانگے والے کو اور سب عورتوں کو اٹھا لو، کوئی بھی زندہ نہ بچ کر جائے۔ اب تو ہمیں اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ ہم جو خوف کے مارے لرز رہے تھے کہ ایک ہندو نے خنجر لقمان کی جانب پھینکا، بس اگلے ہی لمحے ہماری نجات دہندہ کا بھی خاتمہ ہونے والا تھا، مگر یہ کیا؟ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھا تھا اور خنجر اس کے پاس آتے ہی غائب ہو گیا۔ ہم سب حیران رہ گئے اور ہندو خالی وار جانے پر بوکھلا گئے۔ وہ اپنے مذہبی عقیدت کے مطابق نعرہ لگاتے ہوئے، اپنی دیوی دیوتاؤں کو پکارتے ہوئے یوں گلا پھاڑ کر چلائے تھے کہ جیسے ان کا مقابلہ کسی طاقتور مخلوق سے ہو۔ جلا ڈالو ان سب کو۔ خالی وار جاتا دیکھ کر وہ سر تا پاس سلگ اٹھے تھے کہ پورے تانگے کو آگ لگا کر اپنے انتقام کی آگ کو سرد کر دینا چاہ رہے ہوں، مگر کوچوان لقمان کے اگلے فعل نے پھر سے دماغوں کو معاف کر دیا۔ اپنی شہادت کی انگلی پر اس نے کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر ان کے گرد حصار کر دیا، جو عام حصار نہ تھا۔ وہ ایک آگ کا دائرہ تھا جس نے ان سارے ہندوؤں کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ ہمیں زندہ جلانے چلے تھے اور خود آگ کے گھیرے میں چلانے لگے تھے۔ ہماری کانوں نے دور تک ان کی چیخیں سنی تھی۔ راستے میں اور بھی نہ جانے کتنی دشواریاں اور رکاوٹیں آئیں، مگر کوچوان لقمان ہر رکاوٹ کو پچھاڑتا آگے بڑھ رہا تھا۔ دور سے آتی ٹرین کی وسل کی آواز سنائی تھی تو ہمارے لرزتے دلوں کو قرار ملا تھا۔ تانگا اسٹیشن پر پہنچ چکا تھا۔ ہماری منزل اور ہمارا نیا وطن بس کچھ ہی دور تھا۔ لقمان نے ہمیں باحفاظت ٹرین میں بٹھا کر رب العزت سے کیا اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ ٹرین میں بیٹھے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ آخر زرجینہ، رتابہ اور کوچوان لقمان کون ہے؟ کوئی انسان یا پھر جنات؟ اللہ کی ذات سے شکوہ نہیں کرتے، دعا کرتے ہیں، پھر وہ مشکل سے نکلنے کے لیے ایسے راستے نکالتا ہے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر سید گھرانے کی عزت و آبرو اور جان کی حفاظت تو ہماری خوش نصیبی ہے۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو اس پراسرار کوچوان نے ٹرین کی روانگی سے قبل میرے کان کے قریب کہے تھے۔ میں جو کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی اپنے مہربان محسن کو آنسو بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ واقعی اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے نکالنے کا ایسا سبب بنایا تھا کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور وہ وسیلہ رتابہ، زرجینہ اور لقمان تھے۔ حیرتوں کے اس جہاں میں بہت سے اسرار پوشیدہ ہیں۔ وہاں اسرار بھری ذات ان تینوں کی بھی تھی جنہیں ہم کبھی نہیں بھول پائے۔ جب ہم پاکستان صحیح سلامت پہنچے تو ہم نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا، اور ہم نے ان تینوں کو بہت دعائیں دیں۔ پھر ایک دن میری دادی میری امی کو بتانے لگیں کہ یقیناً زرجینہ، رتابہ اور لقمان انسان نہیں تھے، وہ جنات تھے، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار تھے۔ جبھی تو انہوں نے سید گھرانے کی، ہم عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی اور ہمیں باحفاظت ہمارے نئے ملک پہنچا دیا۔